वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात, मुल्की सलामती और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी शहजादा विलियम अपनी अहलिया कैट के हमरा मौसम खज़ा में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिराजुल हक। कराची की सबसे बड़ी जमात MQM नहीं तहरीक इंसाफ है, फवाद चौधरी। नैब ने आसिफ जरदारी की पाकलैंड केस में भी गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अवाम को हुकूक मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा, इमरान खान से हिसाब लूंगा, बिलावल भुट्टो। वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात, PCB की ICC से शिकायत। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में पिकनिक और सियासत का मौसम। कनाडा और फिलिपाइन के दरमियान तनाज़े का सबब बनने वाला कचरा कनाडा वापस पहुंच गया। कैनेडियन पानियों में मौदूम होती वेल की हलाकतें, साइंसदान असल वजूहात जानने में मसरूफ। अमरीका अपनी कदर खो चुका है और मुज़ाकरात के लिए काबिल एतबार नहीं रहा, ईरान। अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 10 अफराद हलाक। जर्मनी समेत वस्ती यूरोप के कई ममालिक में शदीद गर्मी की लहर में कमी होना शुरू। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात में मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। दोनों अहम शख्सियात ने अमन व अमान की सूरत हाल और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुलाकात में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। दोनों अहम शख्सियात ने अमन व अमान की सूरत हाल और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए फोर्सेस ने अपने अखराजात को मुंजमद किया। फोर्सेस के इक़दाम पर उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा था कि फोर्सेस की जानिब से कहा गया कम किए गए अखराजात को बलूचिस्तान और फाटा में खर्च किया जाए। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी मईशत पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क की इस्तेहकाम मौशी खुद मुख्तारी के बगैर मुमकिन नहीं। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हम इस वक्त मुश्किल मौशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत है ताकि मुश्किल हुकूमती इक़दामात कामयाब हो सकें। वक्त आ गया है कि हमें एक कौम बनकर सोचना होगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा था कि मौशी खुद मुख्तारी के बगैर कोई दूसरी खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं। मुल्क नहीं बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। मौशी काविशें कामयाब बनाने के लिए सबको जिम्मेदारी पूरी करना होगी। कुछ बात करेंगे शाही खानदान की आमद के हवाले से। बरतानवी शाही खानदान के शहजादा विलियम अपनी अहलिया कैट मिडल्टन के हमरा मौसम खज़ा में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहजादा विलियम शहजादा चार्ल्स और लेडी डायना के बड़े बेटे हैं, जो कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की दावत पर 1 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी शाही ख़ानदान के शहज़ादा विलियम अपनी अहलिया कैट मिडल्टन के हमरा मौसम ख़ज़ा में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहज़ादा विलियम शहज़ादा चार्ल्स और लेडी डियाना के बड़े बेटे हैं, जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की दावत पर 1 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान आएंगे।
کنگسٹن پیلس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق کیمبرج کے ڈیوک اور ڈچز رواں برس پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کی درخواست دفتر خارجہ اور دولت مشترکہ کی جانب سے کی گئی تھی، تاہم شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کے دورے کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ کا کہنا ہے کہ شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن کے دورے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ دورہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کا عکاس ہے۔ نفیس ذکریہ کا مزید کہنا ہے کہ دونوں ممالک تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان کے عوام برطانوی ملکہ کے 1961 اور 1997 کے دورے کو تاحال نہیں بھولے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن کے استقبال کے منتظر ہیں۔ برطانوی شاہی خاندان کے کسی فرد کا 13 سال بعد یہ پہلا دورہ ہے۔ ولی عہد شہزادہ چارلس اور ڈچس آف کارنوال 2006 میں پاکستان آ چکے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ اپنے پلیٹ فارم سے تھرڈ آپشن کے طور پر عوام کے درمیان موجود رہیں گے۔ موجودہ حکومت وینٹیلیٹر پر ہے اور اب اس حکومت سے عوام کو کوئی امید اور توقعات نہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا کوئی معاشی ویژن نہیں ہے۔ مرغی کے انڈے فروخت کر کے اور بکری کے بچے فروخت کر کے معیشت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ حکومت وینٹیلیٹر پر ہے اور اب اس حکومت سے عوام کو کوئی امید اور توقعات نہیں ہیں۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت عوامی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ اپنے پلیٹ فارم سے تھرڈ آپشن کے طور پر عوام کے درمیان موجود رہیں گے۔ موجودہ حکومت وینٹیلیٹر پر ہے اور اب اس حکومت سے عوام کو کوئی امید اور توقعات نہیں۔ عوام ملک میں اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ یہ جدوجہد خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک جاری رہے گی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن افسوس کہ آج عمران خان قوم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ عوام آج جن مشکلات کا شکار ہیں وہ حکمرانوں اور موجودہ حکومت کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے ہے۔ وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نالائقی کا، تمہاری بدتدبیری کا قیمت ہم عوام کیوں ادا کریں، مزدور کیوں ادا کریں، غریب کیوں ادا کریں؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، مغل بادشاہوں کی شہزادوں کی طرح انہوں نے بھی یہ ملک اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کی ہے، آئی ایم ایف کے حوالے کی ہے۔ پہلے ہماری حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی، لیکن بعد میں انہوں نے ان کے کہنے پر وزیر خزانہ بھی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کیا، اور اب عملی طور پر پاکستان پر آئی ایم ایف کی حکومت ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان پر آئی ایم ایف کی حکومت تسلیم نہیں کرتی ہے، ہم اس قرضوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے پاؤں میں اور ہاتھوں میں آئی ایم ایف کے زنجیروں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ اہل کراچی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جوگ در جوگ گھروں سے نکل کر عوامی مارچ میں شرکت کر کے نہ صرف کراچی کی بلکہ پورے ملک کی 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ ملک میں بے شمار مسائل ہیں، بجلی پانی کا مسئلہ ہے اور اب تو سانس لینے کا بھی مسئلہ ہے۔ راولپنڈی سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں راولپنڈی میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ بلاول بیرون ملک جاتے رہے ہیں، ان کو بھی ایان علی والے اکاؤنٹ سے پیسے ملتے رہے، نون لیگ کو ہم نہیں توڑ رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گورنر سندھ جادوگر ہیں، 48 گھنٹوں میں سندھ میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم نہیں، تحریک انصاف ہے۔ خوشی ہے کہ زرداری صاحب کو ایک اور کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نواز اور زرداری شوگر مافیا کے لوگ ہیں۔ یہ شوگر مافیا پاکستان میں لمبے عرصے تک برسر اقتدار رہا ہے۔ انہوں نے زراعت کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل جادوگر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ان سے کہیں گے تو وہ 48 گھنٹوں میں سندھ میں تبدیلی لے آئیں گے۔ راولپنڈی میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا، بلاول بیرون ملک جاتے رہے ہیں،
ان کو بھی ایان علی والے اکاؤنٹ سے پیسے ملتے رہے۔ نون لیگ کو ہم نہیں توڑ رہے، اسے توڑنے میں سب سے اہم کردار مریم نواز نے ادا کیا۔ جب شہباز شریف لندن گئے تو مریم نواز نے پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور چودھری نثار کا کوئی مستقبل نہیں، یہ تینوں ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ چودھری نثار کے پاس جب موقع تھا تب وہ انڈوں سے اٹھے نہیں، ان کے انڈوں سے اٹھنے کا وقت گزر گیا، اب انڈوں سے بچے نکل آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نچلی سطح پر کرپشن کا خاتمہ بھی ضروری ہے، اوپر کی کرپشن ختم ہو گئی ہے، نچلی سطح پر کرپشن میں کمی آئی ہے۔ ہماری حکومت میں کرپشن کا ایک اسکینڈل بھی سامنے نہیں آیا۔ احتساب کے عمل میں تیزی آئی ہے، 10 سال میں لیا گیا قرضہ کہاں گیا؟ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ یہ سال ٹیک آف کا سال ہے، عالمی سطح پر پاکستان کا اچھا تاثر ابھر رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی جو ہیں وہ 2 اور ایئر لائنز انشاءاللہ پاکستان میں بڑی جلدی آنے والی ہیں۔ برطانیہ کی جو فیوچر ملکہ ہیں، ان کا جو فیوچر بادشاہ ہیں پرنس ولیم، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یورپی یونین اپنے ایڈوائزریز پاکستان کے لیے چینج کر رہی ہے۔ ہم نے جو ویزا فری رجیم دی تھی اس کا بہت بڑا رسپانس جو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ سو پاکستان انشاءاللہ یہ سال جو ہے یہ ٹیک آف کا سال ہے، اور آپ اور ہم مل کر دیکھیں گے کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ جو ہم نے 60 کی دہائی میں جو ترقی کی تھی وہ اب سفر جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو۔ کچھ بات کریں گے نیب نے جعلی اکاؤنٹ کیس میں زیر حراست سابق صدر آصف علی زرداری کی دوسرے کیس میں بھی گرفتاری ظاہر کر دی۔ آصف زرداری احتساب عدالت میں پیش ہو گئے تو نیب کی جانب سے پاک لینڈ کیس میں بھی ان کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا جائے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نیب نے جعلی اکاؤنٹ کیس میں زیر حراست سابق صدر آصف علی زرداری کی دوسرے کیس میں بھی گرفتاری ظاہر کر دی۔ آصف زرداری احتساب عدالت میں پیش ہوئے تو نیب کی جانب سے پاک لینڈ کیس میں بھی ان کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا جائے گا۔ آصف زرداری نے گزشتہ ہفتے پاک لینڈ اور بلٹ پروف گاڑیوں کے کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ضمانت کی درخواستیں واپس لے لی تھی۔ وہ جعلی بینک اکاؤنٹ اور میگا منی لانڈرنگ کیس میں پہلے ہی گرفتار ہیں۔ آصف زرداری اور ان کے بیٹے بلاول پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی کمپنی پاک لینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے 1994 سے 2009 کے دوران اسلام آباد کی بیش قیمت 24,060 کنال زمین صرف 6 کروڑ 20 لاکھ روپے میں خریدی تھی، جبکہ اس کی قیمت 2 ارب سے بھی زیادہ تھی۔ یہ سودا پاکستانی نژاد امریکی شہری محمد ناصر خان کے ذریعے کیا گیا، جسے آصف زرداری کا فرنٹ مین قرار دیا گیا تھا۔ آصف زرداری پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ 2,500 کنال زمین زبردستی حاصل کی اور وہاں سے 300 خاندانوں کو بے دخل کیا۔ یہ زمین وہاں کے مالکان سے 4,000 روپے فی کنال کے حساب سے حاصل کی گئی تھی۔ کچھ بات کریں گے گوجر خان میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک ایک شدید معاشی اور سیاسی قیادت کے بحران سے گزر رہا ہے۔ ایسا بحران اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحران حکومت کی وجہ سے ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پنجاب میں بھٹو اور بی بی کے چاہنے والے مایوس نہ ہوں۔ بھٹو کا سورج طلوع ہو رہا ہے، ملک کے عوام کو حقوق ملنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، عمران سے حساب لوں گا، بہت جلد چھٹی ہوگی، انہیں ترین کا پیسہ امپائر کی انگلی ناتاویز بچا سکیں گے۔ میں عمران کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام کے صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں۔ اب لوگوں میں زیادہ عرصہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ جب یہ عوام نے فیصلہ کر لیا کہ تیری چھٹی ہونی ہے تو تیری چھٹی اتنی جلدی ہونی ہے کہ تیری سوچ ہے۔ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو بچانا والا نہیں ہوگا۔ نہ ترین کا پیسہ آپ کو بچا سکے گا، نہ امپائر کی انگلی آپ کو بچا سکے گا، نہ کسی کا تعویذ آپ کو بچا سکے گا۔
گوجرخان میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک ایک شدید معاشی اور سیاسی قیادت کے بحران سے گزر رہا ہے. ایسا بحران اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحران حکومت کی وجہ سے ہے. ساتھیوں اس وقت ملک ایک شدید معاشی سیاسی اور قیادت کے بحران سے گزر رہا ہے. ایسے بحران جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحران عمران کی وجہ سے ہے. عمران کی سلیکشن کی وجہ سے ہے. عمران کی نالائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصولی اور جمہوری موقف پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اگر حکومت عوام دوست بجٹ پیش کرتی تو ہم سپورٹ کرتے. آپ سب نے دیکھا کہ حکومت نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا. بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی دھاندلی کی گئی. کسی کو بھی نہیں پتا کہ فائنل ووٹ کیا تھے, کتنے حق میں اور کتنے خلاف تھے. بجٹ کے فائنل ووٹ پہ اسپیکر نے گنتی تک نہیں کی. وائس ووٹ پہ پاس کروایا. آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ فائنل ووٹ تھا کیا, کتنے حق میں اور کتنے اس کے خلاف تھے. وزیر اعظم نے اپنے ہی بجٹ کے فائنل ووٹ پہ ووٹ تک نہیں دی. داندلی زدہ حکومت داندلی کر کے بجٹ پاس کیا. میں سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ سلیکٹڈ پرائم منسٹر, سلیکٹڈ وزیر اعظم, سلیکٹڈ حکومت, سلیکٹڈ اسپیکر, سلیکٹڈ بجٹ نامنظور. بلاول بھٹو نے کہا کہ غریبوں کی چھت چھیننے والوں سے میں خود حساب لوں گا. پینشنرز کو تم نے درد کی ٹھوکریں دی. تمہاری وجہ سے کسان فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے. میں حساب لوں گا پنجاب کے عوام کی چیخوں کا, بلوچستان کے عوام کے خون کا, پختونخوا کے نوجوانوں کے آنسوؤں کا. میں حساب لوں گا سندھ کے بچوں کی پیاس کا. میں اس سے حساب لوں گا ان غریبوں کا جن کی چھت چھین کر تم نے بے گھر کر دی. میں حساب لوں گا ان محنت کشوں کا جن کے منہ سے تم نے نوالا چھین لیا ہے. میں حساب لوں گا ان مزدوروں کا جن کی تم نے کمر توڑی. میں حساب لوں گا ان بزرگ پینشنرز کا جن کو تم نے در کی ٹھوکریاں دی. کرکٹ کے میدان سے خبر شامل کر لیتے ہیں. آپ کو بتائیں ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے ساتھ کم سیکیورٹی پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے شکایت کرتے ہوئے ٹیم کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. مزید احوال اس رپورٹ میں. ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے ساتھ کم سیکیورٹی پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے شکایت کرتے ہوئے ٹیم کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. افغانستان کے خلاف میچ کے بعد کچھ شائقین کے میدان میں آنے پر پاکستانی کرکٹ کھلاڑی خوف کا شکار ہو گئے تھے, جس پر سیکیورٹی حکام نے صورتحال کو سنبھالا اور عماد وسیم کے ساتھ وہاب ریاض کو بحفاظت ڈریسنگ پہنچایا. میدان کے اندر اور باہر پاکستان اور افغانستان کے تماشائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کے واقعات کے بعد صورتحال کشیدہ ہونے پر پاکستانی ٹیم بھی خوفزدہ ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹر کافی دیر تک ڈریسنگ روم میں ہی موجود رہے. اضافی سیکیورٹی آنے پر کھلاڑیوں کو بحفاظت بس تک پہنچایا گیا تھا. ذرائع کے مطابق پاکستانی آفیسر نے تمام تر صورتحال سے آئی سی سی کو آگاہ کیا, جس پر آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. بعد ازاں آئی سی سی نے یہ مطالبہ منظور کیا کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے. میچ سے قبل بھی تماشائیوں کے درمیان تلخ جملوں کے ساتھ ساتھ مار پٹائی کے واقعات سامنے آئے. میچ کے دوران صورتحال انتہائی کشیدہ رہی, جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کے سپورٹرز کے ساتھ ساتھ کھلاڑی بھی پریشان دکھائی دیے.
اس خطرناک صورتحال پر سیکیورٹی حکام نے 12 اغوانی تماشائیوں کو اپنی حراست میں بھی لیا اور انہیں میدان سے نکالا۔ اغوانی تماشائیوں نے پاکستانی صحافیوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی، جس کی رپورٹ پولیس کو کر دی گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔